السلام علیکم جی۔ حسین سب کا محرم الحرام میں ہے ہم، آج 2 ہے محرم الحرام کی، اور کل ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ سفر حج پر ہیں اور آپ حج سے کسی ایک کربلا کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ اس سفر کی اہمیت، اس کے راستے کی مشکلات، اس کا مقصد کچھ آپ کو کل بیان ہوا ہے، کچھ آنے والے دنوں میں اس کے جو مختلف مراحل ہیں، اور ہر لمحہ اس کا امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ضرور ہے، ایک رہنمائی ضرور ہے۔ وہیں سے ہم اپنے سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے۔ علامہ سبطین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آصف مغل صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں۔ آپ نوحہ خان، السلام علیکم جی۔ مغل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ مغل صاحب آپ سے گزارش ہے کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کہ ہے جس کی فکر کربلا
पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हूँ सफर, हसन का पहला हूँ सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। इमाम तीसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। और कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई। फिशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। तो मैंने कह दिया हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। वो जिसने बांध कर हवा बुझा दिया, जला दिया, ज़मीं को अर्श से बुलंद जिसने मर्तबा दिया। वो जिसने कायनात का, वो जिसने कायनात का निजाम ही बदल दिया। एक ऐसा मौजज़ा हुसैन है। एक ऐसा मौजज़ा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। बहुत शुक्रिया जनाब आसिम मोहम्मद साहब। न पूछिए कि क्या हुसैन है। अल्लामा साहब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सफ़र है, जब मक्का शरीफ से बैतुल्लाह से शुरू होते हैं, और आप जैसे कल फरमा रहे थे कि लोग हज के लिए आ रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज से करबला की तरफ सफ़र करते हैं। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र जो मदीना से ना चाहते हुए इमाम हुसैन ने शुरू किया था, जब मक्का मुकरमा में पहुंचा तो वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जाके एक दिन नहीं बल्कि 2-2.5 महीने वहाँ पे जो क़याम किया है, उसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जो है एक सफ़र का इरादा, मकसद मदीना छोड़ने का और तमाम तर वो जो इस अगली मंजिलें हैं उसकी तरफ जो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना से निकले तो कोई ये मुशख़्ख़स नहीं था कि वो करबला के लिए तरफ ही जा रहे हैं। मक्का पहुंच के भी कोई मुशख़्ख़स नहीं था कि अभी मक्का छोड़ेंगे और फिर किसी और तरफ जाएंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये इरादा बनाया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे का तवाफ़ फरमा रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि काबा जो कि अमन का मरकज़ है और अमन की जा है, इमाम हुसैन के अतराफ़ के अंदर जो है वो यजीद के भेजे हुए सिपाहियों ने तलवारें छुपाई हुई हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरमला इजहार भी किया था कि हुसैन अगर काबा से 1 बालिश्त आगे कत्ल कर दिया जाए ये हुसैन का फ़ख्र है, और 2 बालिश्त और आगे कत्ल कर दिया जाए मैं इस पर और ज़्यादा इफ्तिखार करता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि हाँ जी अब काबा की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अब ये मुझे गवारा नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस सफ़र हज को, जो हज का एहराम था, उसको उम्रे में तब्दील किया और उम्रा को जो उम्रा करके अब जैसे ही मक्का छोड़ने लगे हैं तो मक्का मुकर्रमा से बाहर जाते हुए कितने लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोका है।
میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب ایک بندہ ایک طرف جا رہا ہو اور باقی ایک لشکر ایک پورا گروہ اس طرف جا رہا ہو تو وہ اگر کوئی نامور بندہ ہے تو اس سے ضرور پوچھا جائے گا کہ کیوں جا رہے ہیں، تو یہ سوال کیے گئے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جن کا نام تو عبداللہ بن زبیر سب سے پہلے آئے تھے کہ اے ابن رسول اللہ، اے علی بطول کے فرزند، آگے مت جائیے، میں نے سنا آپ جو ہے کوفہ کی طرف راہ سفر باندھ چکے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں، تو میں آپ کو منع کرتا ہوں آپ ادھر نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے اپنی طرف سے، بہت بڑی تو ہمدردی تھی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ جاسوس یہاں پہ بھی ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر رکنا پڑے گا۔ تو مشروط شرط تھی، اور ساتھ میں امام حسین علیہ السلام نے یقیناً عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہاں نہیں رکتا تو پھر مدد نہیں ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ ان کو نصیحت کی ہے، اے عبداللہ یاد رکھیں کعبے کی حرمت کی پامالی کی خاطر، یعنی اس کی حرمت کی خاطر میں کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھنا کعبے کے لیے ڈھال بننا، کعبے کو کبھی ڈھال نہ بنانا۔ اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھیے، اور ایک صحابی رسول ہے کعبے کو ڈھال نہیں بنانا، کعبے کی ڈھال بننا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 2 بالشت آگے میں شہید کر دیا جاؤں میں اپنے لیے افتخار سمجھتا ہوں، لیکن ہوا ایسے ہی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر اپنی تمام اولاد قربان کر کے، اپنے اصحاب قربان کر کے، کعبہ اپنی جان قربان کر کے کعبہ کی حرمت کو بچایا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 2 مرتبہ جو ہے کعبہ ڈھایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جو حملہ کیا گیا تھا، سبب بنا تھا، وہ یہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ انہوں نے کعبہ کو ڈھال بنایا، کعبہ کی بے حرمتی ہوئی، یزید کے لشکر نے کعبے کی دیواروں پہ منجنیقوں کے ساتھ حملہ کیا، کعبے کی حرمت پامال ہوئی، کعبے کی غلاف کو جلا دیا گیا، کتنے اطراف کے گھر جو ہے وہ مسمار ہوئے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے۔ امام حسین علیہ السلام کے سکے بھائی محمد حنفیہ آگے آئے، انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ مجھ سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ دانش مند ہیں اور میرے بھی امام ہیں، لیکن جو آپ رستہ اختیار کر رہے ہیں، اب یہ دوسری منزل، پہلی منزل جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چھوڑی ہے مسجد تنعیم ہے، آج مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، یہ پہلا پڑاؤ تھا امام حسین علیہ السلام کا کعبہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پہ۔ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو آ کے ملے اور روکا ہے کہ مولا آقا آگے میں خون دیکھ رہا ہوں، آگے کہ عراق والوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ان کی تاریخ کے اندر خون ہی خون ہے، آپ یمن کی طرف چلے جائیں، آپ جنگ کا ارادہ جو ہے، آپ جو ہے اس طرف اگر آپ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا مقصد وہاں پہ بیان کیا کہ میں جاہ حشم کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں دنیا داری کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ بلند ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ طلب اصلاح امت جدی، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ سب کا سب بگڑا ہوا، کیوں؟ 1 سال پہلے سے ہی امام حسین علیہ السلام نے اسی مینا کے اندر جب حج پہ تشریف لے کے آئے 60 ہجری کے اندر، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ادھر جو ہے مینا کے اندر ایک بہت بڑا سیمینار ادھر جو ہے منعقد کیا تھا، اس کے اندر علماء کرام کو بلایا تھا، اس کے اندر سرداروں کو بلایا تھا، اور ان کی اچھی سی سرزنش کی تھی کہ دیکھو یزید کیا کیا کر رہا ہے اور تم لوگ خاموش بیٹھے ہو، ایک حکمران جو ہے وہ کتنی بدکاریاں کر چکا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے، تم لوگ خاموش بیٹھے ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ مینا پڑھنے کے لائق ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے امام حسین علیہ السلام نے پیغامات ہمارے لیے چھوڑے۔ اب جیسے وہاں پہ جناب محمد حنفیہ کو انہوں نے کہا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، میں جو ہے اب کوفہ کی سمت ہی جاؤں گا۔ تو یہاں پہ کہا تھا کہ پھر آپ اپنے بچوں کو اور مستورات کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ یہ امام حسین کی انتہائی مظلومیت ہے،
امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے لیے گئے تھے، نہیں جنگ کے لیے نہیں، بچے لے کے کوئی جنگ پہ نہیں جاتا ہے. ہاں تو اب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بغیر میری نبھے گی نہیں. ہاں دیکھیں ہوا بھی یہی، کربلا کے اس بیابان کے اندر ختم ہو کے رہ جاتی اگر جناب شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ اسلام اللہ علیہا ان کے ساتھ نہ ہوتی اور ان کے مشن کو وہیں سے آگے لے کے نہ چلتی جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے چھوڑا تھا. ہاں تو وہ شریکت الحسین بن کے ساتھ مدینہ سے چلی تھی. اب یہاں پہ آگے بڑھے ہیں اور اب یہ جو ایک میں نے کہا تھا کہ امام حسین اکیلے نہیں چلے، مدینہ سے ایک پورا قافلہ اور بہت بڑا قافلہ اور ایک قسم کا لشکر ساتھ چلا ہے، بڑے جنگجو ساتھ میں چلے ہیں، لیکن سارے رستے امام حسین علیہ السلام کے تقریریں سن کے، امام حسین کے پیغامات سن کے، امام حسین علیہ السلام کی جو آگے جو کرنے جا رہے ہیں وہ امام حسین کے وہ بیانات سن کے کتنے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. امام حسین نے سارے رستے میں مال دنیا لٹایا، عام کیا، لوگوں میں بانٹا ہے، تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی تو ساتھ ملنے والا ہے وہ ملے، لیکن چھوڑنے والے زیادہ تھے، ملنے والے کم تھے. اب جیسے ہی مکہ مکرمہ میں آئے تو آدھے سے زیادہ یہاں رک گئے اور باقی آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں. کیوں؟ لوگوں کے ذہن میں یہی تھا جو آج بھی لوگوں کے دو شہزادوں کی جنگ ہے، ایک طرف بنو ہاشم ہے، ایک طرف جو ہے وہ یزید ہے، معاویہ کا بیٹا ہے، وہ بھی مالدار یہ بھی مالدار، دونوں کی جنگ ہوگی. یقیناً بنو ہاشم زیادہ بہادر، ان کے جو ہے آباء و اجداد بہادر، انہوں نے جنگ کرنی ہے، انہوں نے جو ہے جنگ جیت جانی ہے، آگے جو ہے مال و دنیا ہمارے نصیب میں ہوگا اور جو مال دنیا جو ہے ہم اس کے مالک ہوں گے. لیکن جب مقصد امام حسین کو پا لیا تو اب جو ہے پھر خواص نکلے. میں نے عرض کیا کہ اتنے لوگ جو پیچھے چلے گئے، امام حسین علیہ السلام نے انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ جو ہے وہ یقیناً یہ بات اب سنیں گے کہ امام حسین نے چراغ گل کر دیا تھا. پتہ نہ چلے. شب عاشور کہا اب بھی کسی نے جانا چلے جاؤ. ہاں اب ضرورت ہے. ہاں ہزاروں کا لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کو گھیر چکا ہے، دائرہ تنگ ہو چکا ہے. امام حسین علیہ السلام حسینیت ساز ہیں. امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کے جب بجھایا تھا خود اکیلے ایک حسین تھے، لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا تھا تو 72 حسین وہاں پہ موجود تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے جد رسول خدا کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے جد اے رسول اللہ، جیسے اللہ نے مجھے اصحاب دیے ایسے اصحاب آپ کو بھی نصیب نہیں ہوئے. کربلا جو ہے ایک مقصد ہے، ایک بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے، اس کے اندر ایک ایک جو کردار ہے وہ ایک قیمتی کردار ہے. کربلا کے اندر آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاید شہزادوں کی جنگ اس کے لیے تھی کہ آپ نے تخت حاصل کرنا ہے اور لوگ چھوڑتے چلے گئے. مجھ سے آپ ذرا اس کو بڑھائیے کہ یہ جو سفر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مقصد بیان کرتے گئے اور لوگ آپ کو چھوڑتے چلے گئے، اور وہیں پر یہ بھی واضح طور پر بتایا کہ جیسے بھی علامہ صاحب نے بتایا کہ بچوں کو ساتھ لے کر کوئی جنگ کے لیے نہیں جاتا ہے. اور یہ جو خطبہ منا جس کا ذکر فرمایا ابھی علامہ صاحب نے کہ انہوں نے وہاں پر علماء کو اور جو لوگ تھے اپنے اصحاب ان کو اکٹھے کر کے کہا کہ یہ ایک حکمران ہے وہ یہ چیزیں غلط کیے جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خطوط لکھے گئے، اور کوئی ایک دو خط نہیں بلکہ کئی خطوط آئے، اور آپ نے ان خطوط کو پڑھا. خطوط کو پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی کسی کو جواب نہیں دیا. ابھی کچھ خطوط ایسے آئے جن کا مضمون کچھ اس طرح تھا، یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ آپ اس وقت امت میں سب سے اعلیٰ ہیں اور جتنا کوئی زیادہ امت میں اعلیٰ ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ نے اب آ کے تو یہ اس معاملے کی جانچ پڑتال نہ فرمائی
تو ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے حوالے سے یہ یوں کہہ لیں کہ شکوہ کریں گے یا آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اب چونکہ رکنے کی کوئی وہ وجہ نہیں تھی, کوئی گنجائش نہیں تھی, یہ زیادہ بہتر, رکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, تب آپ نے سفر اختیار فرمایا. اب رستے کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے جس طرح آپ نے اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا, ہائی لائٹ کیا, کہ جب کوئی بندہ جنگ کے ارادے سے جاتا ہے نا تو وہ لشکر ساتھ لے کے جاتا ہے, گھر والوں کو ساتھ لے کے تب جایا جاتا ہے. گھر والوں کو ساتھ لے کر جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں, اور جب بندہ دعوت پہ جاتا ہے تب ساتھ اہل و عیال ہوتے ہیں, جب جنگ کے ارادے سے جاتا ہے پھر ساتھ لشکر ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب اتنا فاصلہ تو پاس ہوتا ہے کہ جو رستے میں آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے, تو اتنا فاصلہ تو پاس ہوتا ہے کہ رستے میں کوئی اگر معاملہ ایسا ہو تو اس سے نمٹا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب ایک اور اصول بتا دوں میں ہمارے جو ناظرین و سامعین ہیں, تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کے رفقا کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ذہن میں آئے کہ جس کی وجہ سے ایک ہستی کا ذکر خیر کرتے ہوئے کسی دوسری ہستی کی جانب کوئی ایسا جملہ بولا جائے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ بندے کا اپنا نقصان ہو. میں اصول بتا دیتا ہوں. تاریخ کی کتابیں ہوں یا کوئی بھی کتابیں ہوں, ان کو پڑھنے کے لیے بھی اس اصول کو مد نظر رکھیں. آل رسول ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم و علیہم السلام, یا صحابہ کرام ہوں علیہم الرضوان, یہ تمام کی تمام ہستیاں جن پر لفظ صحابی بولا جاتا ہے, جن پر اہل بیت بولا جاتا ہے, یہ تمام کی تمام ہستیاں شریعت پر عمل کرنے والی ہیں. اور ان سے بڑھ کے کون شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا کہ جنہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ حاصل کیا ہے. ان سے بڑھ کے تو کوئی تربیت یافتہ نہیں ہوگا. تو جب بھی کوئی ایسی بات پڑھیں تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر کوئی معاملہ کسی صحابی کے بارے میں یا اہل بیت اعظام ان کے بارے میں کوئی معاملہ خلش پیدا کرے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے, تو سمجھ جانا کہ وہ لکھنے والا جو ہے نا, تاریخ لکھنے والا, اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ورنہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی ہستی شریعت کے خلاف چلنے والی نہیں ہے. ایک عام بندہ, میرے اور آپ جیسا بندہ, یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی شریعت کے خلاف معاملہ کرے گا؟ نہیں. جب ہماری یہ کیفیت ہے تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو یہ جب اصول مد نظر رکھیں گے نا, اور یاد رکھیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا اور واپس تشریف لائے, اس کے بعد تاریخ لکھی گئی, تو اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو تو سمجھ جانا کہ وہ لکھنے والا نا کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو اہل بیت کی شان کو مجروح کرنا چاہتا ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکہ میں جا کے تو جب مشاورت کی, تو وہ جو بات اب جو علامہ صاحب نے یہاں پر ذکر فرمائی نا, کہ کچھ ایسے تھے, انہوں نے روکا, انہوں نے کہا کہ حضور عراق والے اور یہ جو لوگ ہیں نا, ان کی بے وفائی بڑی مشہور ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, علاقہ ایسا ہوتا ہے, جس طرح لاہور کے بارے میں کچھ لوگ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں کہ یار لاہور والے نا رستہ صحیح نہیں بتاتے, اس طرح کا ایک نظریہ کسی علاقے کے حوالے سے قائم ہوتا ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے, آپ نے خط تو دیکھ لیے ہیں, لیکن ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ آپ سے بے وفائی نہ کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد تو کسی کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد تو اصلاح ہے. اور اگر امت میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے, اس دور کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب دین کے احیاء کی بات ہو تو میرا نکلنا تو لازم ہے نا. میں اس بات کو یہاں پہ سٹاپ کر کے بلا تمثیل مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے, کہ جو کوئی بندہ دین کے حوالے سے زیادہ دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے, یا دین اسلام میں سے جس کو آپ کہیں شیخ الاسلام کہہ لیں, یا کسی بھی مسلمانوں کے کسی علاقے کے حوالے سے جو بندہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے, ہمیشہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس جانب جاتا ہے. وہ جس جانب جاتا ہے نا, امت کا رجحان بھی اس طرف ہوتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے. تو آپ نکلے, آپ نے فرمایا ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے. جب آپ وہاں سے نکلے, اس مقام پہ پہنچے, اللہ اکبر, جس مقام کو مقام کرب و بلا کہا جاتا ہے, یقین مانے کہ جب بندہ یہاں پہ پہنچتا ہے نا, واقعات کو پڑھتے ہوئے
یہاں پہ پہنچتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے یار ایسا بھی مقام آ سکتا ہے کہ اپنا سارے کا سارا کنبہ لے کر اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی آپ نے دی ہے, ایک قربانی, بلکہ قربانی کا لفظ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا آ رہا ہے, تمام کی قربانیاں ایک طرف سرکار. لیکن جب قربانی دیکھتے ہیں نا حضرت امام حسین کی, کہ جنہوں نے اس مقام کے اندر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پہ پتہ ہے کہ میرے ننھے شہزادے بھی شہید کر دیے جائیں گے. اچھا یہاں پہ نا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, بڑی دل کو چھونے والی بات ہے. جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو کوئی کیفیت ایسی بن گئی, تو آپ نے پوچھا یہ مقام کون سا ہے؟ یہ جو 2 محرم کی بات آپ کر رہے ہیں نا, تو آپ نے فرمایا یہ مقام کون سا ہے؟ پوچھنے پر بتایا گیا حضور یہ مقام نینوا ہے. فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا جی اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا بس یہی وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آزمائش عطا فرمانی ہے اور اس میں ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمانی ہے. یہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. یہیں پہ جو مقام کربلا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے پوچھا, جب آپ نے اس مقام کے حوالے سے جب پڑاؤ فرمایا تو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے, تو آپ نے فرمایا بس یہی. جب آپ پہنچتے ہیں اس جگہ پر تو کس طرح سے پھر آپ اس کو آگے بیان فرمائیں؟ میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا پیچھے آؤں گا, کیونکہ ایک منزل ایسی ہے کہ اس واقع کربلا کے اندر جو شہدائے کربلا آئے ہیں ان میں سے ایک کی جو سب سے پہلی شہادت یا کربلا کا پہلا شہید ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل ہے. مسلم ابن عقیل جیسے ابھی بیان کر رہے تھے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو چھوڑ کے گئے اور کتنوں نے معرفت لی اور کتنوں نے چھوڑ دیا. تو وہ جو خطوط کی بات ہو رہی ہے وہ تقریباً لاکھوں خط آئے, وہ بوریوں کے اندر تھے, اور امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے, روانہ کیا ہے, اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے. جاؤ جا کے حالات دیکھو. بھائی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں کہ ہاں جی فصلیں پک چکی, پھل توڑنے کا وقت آ گیا, مولا تشریف لے آئے, ایسے کتنے کتنے دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن اب جیسے ہی جناب مسلم وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ ہر کسی نے امام حسین کے ہاتھوں بیعت جناب مسلم کی. اب روایات ہیں کہ وہاں پہ 30,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی, لیکن یکدم ہی جو ہے وہ تبدیلی آئی جیسے ہی پیچھے سے تھریڈ آئی, اور جناب مسلم ابن عقیل جو ہے اب روایات میں کہ حالات اس طرح بدلے, اکثر ایسے بدلے کہ نماز کے اندر ایک وقت 30,000 موجود تھے اور ایک وقت میں 700 موجود تھے, اور مغربین کی نماز کے وقت جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب مسلم ابن عقیل اکیلے تھے. اور یہ سفیر امام حسین علیہ السلام ان سے ایک کام ہو گیا تھا, انہوں نے اطلاع دے دی تھی پیچھے کہ ہاں جی مولا ہر ایک چاہنے والا آپ کا مطمئن جو ہے وہ منتظر ہیں اور آپ تشریف لے آئیں, اور جو انہوں نے دعوے کیے اس میں کھڑے ہیں. 30,000 نے بیعت کی ہے, باقی ابھی کر رہے ہیں, تو آپ تشریف لے آئیں. اب امام حسین علیہ السلام کو یہ خط بھجوا دیا گیا, لیکن پیچھے یہاں پہ حالات یہ کہ یہ تنہا رہ گئے, اور ان کی جب ان کو گرفتار کیا جانے لگا تو ایک بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ ان کے اوپر مظلومیت ہے کہ پورا کوفہ ان کے اوپر جو ہے وہ لشکر کشی کیے ہوئے ہے اور یہ تنہا لڑ رہے ہیں. اکیلے مسلم بن عقیل جناب مسلم نے اتنی جنگ کی ہے کہ کوئی بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر رہا, اور پھر ان کو دھوکے کے ساتھ ایک گڑھا کھودا گیا, اس کے اوپر خس و خاشات ڈالی گئیں, اور ان کو پھر پیچھے سے دھکیل کے دھوکے سے اس کے گڑھے کے اندر جب ان کو گرا دیا گیا تب ان کو گرفتار کیا گیا, اور امان دیکھ کے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہیں بار. یعنی ایسے واقعات ہوئے. اور جب یہ ابن سعد کے سامنے گئے, ابن زیاد کے سامنے, تو اس نے جب کہا کہ ہاں جی حسین سے بیزاری اختیار کرو اور جو ہے یزید کے لیے تم اس کو امیر کہو اور تم اپنا جو ہے تو یہاں پہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا تسول امیر الحسین کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. مسلم بن عقیل ان کو دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے کے گئے, بہت زیادہ ظلم و ستم, یعنی ہونٹوں سے خون جاری ہے, زخمی ہے,
اور جگہ جگہ سے جو ہے وہ خون رس رہا ہے، اور جب ان کو جو ہے ہتھکڑیاں بیڑیاں توک ڈال کے اس کے چھت کے اوپر دارالعمارہ بہت بلند جو ہے کہ عمارت تھی کوفہ کی، ہاں اس کی چھت پہ لے کے گئے، تو وہاں پہ جب جا کے ان کو پانی پلایا گیا ہے، تو اب جب دیکھا پانی تو انہوں نے کہا کیونکہ میرا آقا مولا نے پانی نہیں پیا وہ پیاس سے شہید ہوں گے، بلکہ 2-3 دفعہ پانی پینے کی کوشش کی، تو جب خون گرا ہے تب انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے دنیا کا رزق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن جو ہے حوض کوثر جو ہے اب رسول خدا کے ہاتھوں سے میں سیراب ہوں گا۔ ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا، ان کی شہادت اتنی سخت ہے کہ صرف اوپر ہم کیوں غم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ایک سیکنڈ جی یہیں پہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل سے بھی کہا گیا کہ بیعت کریں، آپ نے کیا جواب دیا؟ میں کہا کہ سوال امیر حسین، امیر کے میرا حسین کے امیر کے علاوہ کوئی امیر نہیں، ہاں اور میں اگر سلام بھی کروں گا تو میرا سلام بھی حسین کے لیے، یزید کے لیے کوئی سلام نہیں ہے۔ اب ان کو دارالعمارہ کی چھت سے گرایا گیا، سر قلم کیا گیا۔ اب یہاں پہ وہی بات کہ ہم دکھ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ کوفہ مسلمانوں سے پر ہے، ہاں مسلمانوں نے صرف یہی چاہا کہ رسول اللہ کی جو مسند ہے اس کو امام حسین آ کے سنبھالیں، ہاں لیکن یہاں پہ جو ہے حالات کیسے ہیں کہ سب کو وہاں پہ کیا پابند کر دیا گیا۔ اب صرف اگر لشکر ہے تو ہر طرف فوج ہے، پہرا ہے، کوئی باہر نہیں آ سکتا ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کے اس شہر کے اندر جناب مسلم ابن عقیل کے پاؤں میں رسیاں ڈالی گئیں، گھوڑوں کے ساتھ ان کو جو ہے گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہ ان کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی، اور ان کے سر کو جو ہے کوفہ کے جو دروازے کے اوپر جو ہے وہاں پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا شہید کربلا ہے۔ لشکر کربلا امام حسین چل رہا ہے، چلتا چلتا اب جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا ہے تو وہاں پہ جو ایک شخص جو حاکم کی طرف سے جو ہے سپہ سالار بن کے ہے وہ حور ابن یزید الریاحی ہے، جو اس وقت کوفے کا سب سے بڑا جو بہادر ترین شخص ہے، ہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سفر شروع کیا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں ان کے امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی تھا، وہ تو اہتمام کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہاں جی وہی 1000 کے لشکر کے ساتھ 1000 گھوڑوں سواروں کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن حالت یہ ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں اب جو یہ حور کے لشکر کے جو جانور ہیں یہ بھی مر رہے ہیں، اور انسان بھی جو پیاسے جو ہیں وہ نڈھال ہو کے مرنے کے قریب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کردار حسینی وہاں پہ دکھایا ہے، اور امام حسین نے مولا عباس جو کہ امام حسین کے لشکر کے سالار تھے ان کو کہا اے عباس تمام مشکوں کے جو ہے وہ منہ کھول دیے جائیں اور لشکر حور کو جو ہے پانی دیا جائے۔ جناب حور کے لشکر کو پانی پلایا گیا، وہ سیراب ہو گئے۔ کہا مولا اب حکم کیجئے، کہا ان کے گھوڑوں کو بھی جو ہے وہ بھی پیاسے، ان کو بھی آپ جو ہے وہ پانی پلائے۔ ان کے تمام جناب حور کے جو ہے گھوڑوں کو پانی پلایا گیا، سیراب ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام آگے آگے ہیں، لشکر حور پیچھے پیچھے ہے۔ آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو روکنے کا حکم ملتا ہے۔ جناب حور جناب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو جناب یہ ایک بہت بڑی جسارت تصور ہوتی تھی عرب میں کہ آپ کسی کے سواری کے ہاتھ میں آپ جو ہے وہ لگام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے جناب حور کو جو ہے جھنجھوڑا ہے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کریم کے کریم بیٹے ہیں، یہ گھرانہ کریم ہے، نہیں چاہتے کوئی آتش جہنم میں جلے۔ یہاں پہ حور لعن اللہ علیہ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جسارت کر رہا ہے اور نواز رسول کے ساتھ اس نے اس کی بے حرمتی کی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام میں نیا تاریخی جملہ کا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے جھنجھوڑا ہے، ہاں کہ کوئی اور طبیعت شخص ہے تو وہ یہاں پہ اٹھ جائے گا کہ ماں کا نام آیا تو جناب حور نے کہا امام حسین جناب زہرا اگر آپ کی ماں نہ ہوتی تو پھر میں بھی یہی کہتا،
میں آپ کی والدہ کی صرف تعظیم کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اس کو جھنجھوڑا تھا. یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا میں لائے گئے, ہر لے کے آئے تھے. اور پھر پانی جو بند ہوا ہے وہ بھی جناب ہر نے کیا. 10 محرم کو العطش کی جو صدائیں تھیں خیام حسینی کے اندر, اس کا اگر کوئی اس کی وجہ تھی جناب ہر تھے. لیکن ہوا کیا, امام حسین علیہ السلام نے اپنا کردار نبھایا, اس کے اندر کے مرے ہوئے زمین کو اثر کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ لے کے آئے اور نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھوڑا 1 سے 2 مرتبہ, جو آپ نے کہا کہ ان کو ان کی والدہ کے حوالے سے کہ ہم یہیں پہ گفتگو کو روکیں گے اور آگے تھوڑا سا کیونکہ ادھر ہی نتیجہ ہے آگے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہی وہ جناب ہو رہے ہیں. میں نے کہا جنہوں نے اتنی جسارت کی, اتنا زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ کربلا اگر آباد ہوئی تو اس کے پیچھے جو سب سے پہلی جو شخصیت آتی ہے وہ یہی جناب ہو رہے ہیں. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ احترام نہیں کرتے, یہ لشکر ہے ہو رہے امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں ابھی تک. یہ کربلا کے اندر جب تک یہ کربلا نہیں پہنچے, یہ کربلا کے اندر بھی امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. ہاں امام حسین کی عظمت کے قائل ہیں, امام حسین کی فضیلت کے قائل ہیں, ان کے احترام کرتے ہیں. اب یہاں پہ نتیجہ دیکھیں, جیسے ہی طلوع آفتاب ہوتا ہے عاشورہ محرم 61 ہجری کا, 10 محرم کی صبح ہوتی ہے, تو یہی جناب حر علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے, اپنے بھائی کو غلام کو لے کے, آنکھوں پہ پٹی ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تلوار جو ہے اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے, امام حسین کے سامنے اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کر کے جناب حر علیہ السلام جو ہے جو کہ واجب جو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی, امام حسین علیہ السلام اتنے کریم ہیں کہ جو جہنمی ہیں اور جہنم کے بھی کسی گڑھے کے اندر جو ہے وہ جس کا مقدر تھا, امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ سچے دل سے میرے پاس لوٹ کے آ رہا ہے تو اب میں اس کو جانے نہیں دوں گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہم شکل پیغمبر 18 سالہ بیٹے جناب علی اکبر کو روانہ کیا, استقبال کرو. مولا عباس کو بھیجا, جا کے ان کا استقبال کرو. اور پھر پاس آئے تو اپنے گلے سے لگایا, تو ابھی بھی جب یقین نہیں تھا تو یہ حسین کے اس شعر نے یہ کہا کہ آپ نے تو معاف کر دیا, وہ بطول زادیاں جو اندر ہیں پتہ نہیں انہوں نے معاف کیا کہ نہیں کیا. تو اندر سے جناب شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ علیہ السلام اللہ علیہ نے اپنی بزرگ خاتون جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ کو جناب زینب آپ کو بھیا سلام کہہ رہی ہیں. اتنا بڑا سہارا ہوا, اتنا بڑا سہارا ہوا کہ کربلا کے اندر لشکر حسینی کا اگر کوئی پہلا شہید ہے تو جناب حر کا بیٹا جناب علی ہے, اور پھر دوسرے شہید جناب حر علیہ السلام ہے. ہم سب بھی حسین کے ساتھ, مولا آقا حسین کے ساتھ جو متمسک ہیں, ہم بھی, ہمارے پاس بھی ایک ہی سہارا اور ایک ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ دھاگا ہے جو جڑا ہوا ہے, وہ کہ ہم یہ بندھن میں ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ منسوب ہیں. وہ ہمیں وہ جناب حر کا ہی سہارا ہے کہ اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں, لیکن در امام حسین ایسا ہے کہ جس پہ جھک جائیں گے تو نجات یقینی ہے. تو دنیا میں ہر شخص آج امام حسین کے در پہ اسی آس کے ساتھ جاتا ہے کہ جس طرح جناب حر کو اتنے بڑے گناہ کے بعد اتنے بڑے جرم کے ساتھ اگر معاف کیا جاتا ہے, تو ہم بھی گناہ گار بن کے, مجرم بن کے در امام حسین پہ حاضر ہوتے ہیں اور امام حسین سے معافی مانگتے ہیں. پروردگار نے جو ہے جتنا کام امام حسین کر گئے ہیں, یقین اللہ تعالیٰ امام حسین کے واسطے کو اسی کو آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. 1 منٹ کی بات جو ہے نا وہ تشنگی رہ جائے گی, چونکہ واقعہ ایسا تھا جب حضرت مسلم بن عقیل یہ آپ نے سفر شروع فرمایا ہے نا, جس جگہ پہنچے اس وقت اس کوفہ کے اندر جو گورنر تھے ان کا نام حضرت نعمان بن بشیر تھا, کیونکہ
وہ صحابی رسول ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت کرنے والے، انہوں نے بھرپور استقبال کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں یہ صورتحال دیکھی، وہ 40,000 یا 30,000 نے آ کے بیعت کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، تو اب حضرت مسلم، میں نے بڑا شارٹ کٹ کیا ہے، تو آپ نے خط بھیج دیا کہ یہاں کے لوگ تو بھرپور آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا ہوا کہ راتوں رات حضرت نعمان بن بشیر جو کہ وہاں کے گورنر تھے ان کو تبدیل کیا گیا اور راتوں رات ابن زیاد کا تقرر کیا گیا۔ یعنی گورنر جب تبدیل ہو گیا تو رعایا چونکہ ماتحت ہوتی ہے، اس وجہ سے ابن زیاد بھی دھوکے کے ساتھ، اسے پتا تھا اگر میں ویسے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، عربی لباس پہن کے جب وہ کوفہ کے اندر لشکر کی شبی بنا کے تو اب وہ وہاں پہ آیا تو آ کے تخت پہ قابض ہو گیا۔ جیسے ہی وہ تخت پہ قابض ہوا تو اب حالات و واقعات تبدیل ہوئے۔ اس کو مصعب کل یہیں سے آگے بڑھیں گے، حالات و واقعات تبدیل ہوئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ کلام آپ آصف مغل صاحب آخر میں آپ سے گزارش ہے آپ کلام فرمائیے گا، اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس کلام کے ساتھ، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ حسین لائے ہیں ابن حسن کے لاش کو، حسین ابن حسن کے لاش کو، دلہن کو دیکھ کے ساری بارات دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے، تو اس طرح سے لٹا کربلا میں ابن علی، تو اس طرح سے لٹا کربلا
تیری غریبی پہ کل کائنات روتی ہے، تیری غریبی پہ کل کائنات